अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं ऑफ कोर्स कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसे आसान कर दे। बहुत दफ़ा होता है कि लोगों का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन हमेशा अपना बिहेवियर आपने दूसरों को जज करके बेस नहीं करना है। आपने अपने बिहेवियर को अच्छा रखना है। कोशिश करनी है कि अगला अगर आपके साथ इतना अच्छा नहीं भी है तो आप अपने बिहेवियर को बदलने ना दें, क्योंकि यही स्ट्रेंथ का दिखाना होता है कि आप अपने बिहेवियर को नो मैटर व्हाट आपको आगे से क्या फेस करना पड़ रहा है आप उसको चेंज नहीं करें। ऑफ कोर्स जी, बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 38 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 22 डिग्रीज। हवा की बात करें तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश के इम्कानात आज सिर्फ और सिर्फ 10% हैं। मौसम तेज़ी से बदल रहा है और सर्दियाँ ऑलमोस्ट पहुँच ही चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ गर्मी जो है वो बाकी है और कम्प्लीटली सर्दियाँ नहीं आई हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखें। स्पेशली शाम को मौसम बहुत अच्छा होता है, परफेक्ट वेदर है थोड़ी सी वॉक करने के लिए। और अगर हम लोग थोड़ी सी वॉक ऐड कर लें अपनी रूटीन के अंदर, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों पे ही बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं और आपका जो ओवरऑल आउटलुक होता है ज़िंदगी के हवाले से वो अच्छा रहता है। तो जी, वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। और आपको पता है हमने आपको अपडेट करना होता है बहुत सारी चीज़ों से, स्पेशली फैसलाबाद की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से। आज भी हम आपको अपडेट करेंगे ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वकास? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसकी बात कर रही हूँ? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की आज? ट्रैफिक की सूरत हाल फातिमा, आज कुछ हमारे 2 रोड जो हैं वो खासे मुतासिर हैं, जिनमें सबसे अहम जो है हमारा छंग रोड है, जहाँ ठीकरी वाला के मुकाम पर गुज़िश्ता रात एक बड़ा हादसा हुआ था। ऑयल टैंकर उलटने के बायस जो है ऑयल मुकम्मल तौर पे रोड पे बिखर गया था, जिससे अभी तक वहाँ पे बड़ी एहतियात की जा रही है। ट्रैफिक के एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं और शहरियों को गाड़ियाँ इंतहाई स्लो चलाने की हिदायत जो है वहाँ पे की जा रही है। ठीक हो गया वकास। और इसके अलावा सर्कुलर रोड जो है, सर्कुलर रोड हमारा वही गुज़िश्ता रोड की तरह आज भी सर्कुलर रोड जो है कंस्ट्रक्शन वर्क, स्पीड ब्रेकर्स बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। शहरी बड़ी एहतियात से वन साइड से ज़रा आराम से गुजर सकते हैं, जबकि अगर कैनाल रोड की बात की जाए, एक्सप्रेस वे की बात की जाए या सूसा रोड की बात की जाए तो यहाँ रूटीन के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवां है। इसके अलावा अगर झुमरा रोड की हमारी बात की जाए तो झुमरा रोड जो है वो खासा मुतासिर है। आज कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और उसके बाद मुलानी हरला के करीब एक जो वैन है वो कल रात से खराब है, जिसके बायस रोड पे ट्रैफिक जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इसमें फातिमा ये है कि ट्रैफिक पुलिस को इतलात दी जाती हैं शहरियों की जानिब से, लेकिन ख़राब होने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो 10-10, 12-12 घंटे मेन रोड के दरमियान में जब खड़ी रहती हैं तो शहरियों को खासी परेशानी का सामना होता है। बिल्कुल वकास। और अगर शेखुपुरा रोड और साथ ही बात करें सिविल लाइंस की, उस हवाले से भी बताइएगा। फातिमा, सिविल लाइंस के हवाले से ये है कि अभी तक सिविल लाइंस के तमाम रोड जो हैं वो मामूल के मुताबिक रवां दवां हैं, लेकिन अभी चूंकि दिन का आगाज है तो कुछ ही देर में महकमा हेल्थ के कुछ मुलाजमीन का प्रोटेस्ट जो है वो पहले से प्लान है जिला कौंसिल चौक में, जिसके बाद जिला कौंसिल चौक जो है वो 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा और मुतबादल रूट जो है वो ट्रैफिक इंतजामिया की जानिब से दिए जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ शेखुपुरा रोड की अगर बात करें तो आरिफ वाला के करीब आप कह सकते हैं कि गटवाला पुल के एतराफ में जो है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है रोड की खस्ता हाली के बायस, और उम्मीद ये की जा रही है जिला इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 रोज में पैच वर्क जो है वहाँ पे मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकास कॉल करने का और बताने का हमें डेफिनेटली कि आज ट्रैफिक के क्या सूरत हाल हैं। बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग अपनी जो रूट्स हैं इस मुताबिक कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी, कहाँ पे वक्त ज़्यादा लग सकता है, उसे हिसाब से प्लान आउट कर ले, क्योंकि ओवरऑल दिन में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपने टाइम से कहीं पहुंचना होता है और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप लेट हो जाते हैं। लेकिन कभी भी अगर आप लेट हो रहे हों, ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं।
اپنی فیملی کے لیے آپ بہت عزیز ہیں, اپنی فیملی کا سوچیں. آپ لوگ ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سیف رہیں, خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں. اوور اسپیڈنگ از ڈیفینیٹلی سم تھنگ جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کریں. اینڈ آف کورس آج بھی فیصل آباد کے کچھ امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے بات کی جائے گی. یہ ایشو تو ایسا ہے جو کہ نہ صرف فیصل آباد کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بن چکا ہے, لیکن ہمارا فوکس ہمیشہ فیصل آباد پر ہوتا ہے, اور کس طرح سے فیصل آباد کے اندر ڈفرینٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں رہتے ہیں. ادارے کہاں ہیں, ادارے کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور ہم لوگ ایز اے نیشن کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کس طرح سے ہم لوگ پوری کر سکتے ہیں. تو لازمی طور پہ آج انوائرمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی. کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹل فیکٹرز جن میں ڈفرینٹ طرح کے پولیوشنز انکلوڈڈ ہیں, ڈفرینٹ طرح کے فیکٹرز جن کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ اور ہماری لیونگ کوالٹی آف لائف امپیکٹ ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی جو میکسیمم لیونگ ایج ہے وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے وجہ ہے اس کے پیچھے, لیکن کہاں پر ہمارا قصور ہے, کہاں پر اداروں کا قصور ہے, اور کہاں پر یہ کمپنیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, ان کے لیے چیزیں بہتر کریں, نہ کہ چیزوں کو اور مشکل کیا جائے. اسی چیز پہ گفتگو ہوگی, اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک دفعہ انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. تو جی سب سے پہلے تو رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. رمضان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اپنے بہت ہی بزی اسکیڈول سے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ملک شوکت حیات موجود ہوں گے جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیاتی لیبارٹری ہیں. تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے. سب سے پہلے تو آپ لوگ کیسے؟ الحمدللہ جی بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ڈفرینٹ طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں فیصل آباد کے حوالے سے ان پر بات کر پاتے ہیں. جب آپ ایک ڈسکشن جنریٹ کرتے ہیں تو ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں جو کہ شاید اگر آپ اکیلے سوچ رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کریٹیکلی اینالائز کرنا کسی بھی سچویشن کو بڑا ضروری ہوتا ہے. ماحولیات کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے فیصل آباد کا جو انوائرمنٹ ہے, جو اس میں پولیوشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اینڈ اسپیشلی ایک بہت بڑا ایشو جو کہ کرنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے وہ اسموک کا ایشو ہے. سردیاں آ رہی ہیں, اور اس سے پہلے کہ سردیاں پہنچیں, ابھی سردیاں تو نہیں آئیں, ابھی بھی گرمی کا موسم ہے, لیکن اسموک آلریڈی آ چکی ہے. بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا ہے ڈفرینٹ ایریاز میں تو بہت تھک اسموک موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے دیکھنا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور سانس لینے میں آپ کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. ڈفرینٹ طرح کے بریدنگ ایشوز آلریڈی لوگوں کو فیصل آباد کے ہر علاقے میں ایکسپیرئنس ہو رہے ہیں, جہاں پر سانس لینے میں ذرا مشکل ہونا, ساتھ ہی ساتھ گلا ایسے لگنا جیسے خراب ہو گیا ہے, آپ چوک کر رہے ہو کسی چیز کے اوپر. یہ بڑے مسائل بنتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اسموک کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, کیا اسپیسیفکلی کوئی اس طرح کے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سال در سال یہ اسموک کا ایشو بڑھتا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. بیسیکلی جو انوائرمنٹ ہے یہ ایک ڈیفائن نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں. فیصل آباد کا جتنا انوائرمنٹ ہے وہ فیصل آباد اور اس کے سراؤنڈنگ, ایون آپ کا کنٹری وائز, اور جو کہتے ہیں پولوشن ہیز نو باؤنڈری, تو یہ ساری ایک کمبینیشن ہوتا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو فیکٹر اس وقت اسموک کے لیے وہ ہے آپ کا ہوا میں معلق ذرات, جسے آپ PM 2.5 کہتے ہیں, اس کی کنسنٹریشن. اب اس کے لیے ایک تو ہمارا جو ایریا ہے یہ ٹریڈیشنلی اس میں جو مٹی کے ذرات ہیں ہوا میں بہت زیادہ رہتے ہیں ہمارے اس میں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز. آپ کی جو انڈسٹری سے دھواں نکلتا ہے اس میں ویٹ اسکربر سائیکلون اگر آپ نہیں لگاتے تو اس میں آ جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کی گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل, اسپیشلی رکشے, ان سے جو پارٹیکولیٹ نکلتے ہیں 2.5 اور 2.5 اور 10 مائکرون, اس کے ان میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اس موسم میں جو ہوتا ہے کہ جی ہوا تھوڑی سی بند ہو جاتی ہے. ابھی آپ کہتے ہیں 3 کلومیٹر اگر آپ پہلے دیکھیں تو یہ گریجولی اس کا فلو کم ہوتا جائے گا, تو اس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ وہیں معلق رہ جائیں گی, سسپینڈڈ. تو پہلے وہ جو سسپینشن ہوتی ہے اس کے اوپر جب آپ کا ہیومیڈیٹی لیول بڑھے گا جیسے جیسے آپ کی ہوا میں, تو وہ ان معلق ذرات کے اوپر, پارٹیکولیٹ کے اوپر آپ کی جو شبنم ہے یا آپ کہہ لیں یا وہ پانی ہے وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ آپ کی
نظر آنا بند ہو جائے گا، یعنی آپ کو دور تک نظر نہیں آئے گا. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو فیل ہوگا کہ اسموگ ہے. پھر دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے کہ جب یہ کنڈیشن آتی ہے ہوا نہیں چل رہی تھی، تو نیچے سے جو آپ کی شہروں میں اسپیشلی امیشن، جیسے میں نے کہا گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، تو ان سے نکلنے والا دھواں وہ مکس نہیں ہوتا، ڈسپرس نہیں ہوتا، وہ آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے ساتھ آپ کے ہیومن لیول پہ رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ انٹیک جو آپ کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. نیچرلی آپ دیکھیں تو کسی ایک جگہ اگر دھواں ہو تو کچھ عرصے بعد ہوا اسے ڈسپرس کر دیتی ہے، لیکن اس موسم میں وہ دھواں وہیں ایک جگہ رک جاتا ہے. تو وہ جہاں اب شہروں میں ظاہر اتنی آبادی ہے تو فیصل آباد میں زیادہ فیل ہوگا کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، یہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے، یہاں انڈسٹری بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہاں افیکٹ زیادہ فیل ہوگا بنسبت ڈاؤن ٹاؤن میں یا دوسرے اس پہ. لیکن اوورال یہ پورے ریجن میں یہ ہوتا ہے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہے انڈیا میں بھی ہوگا، پاکستان میں ہوگا، ایون جو عرب ممالک ہیں وہاں جو صحرا ہے وہاں سے ریت کے طوفان جب ریت اڑتی ہے تو وہ بھی PM 2.5 ہے. تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں. ہم صرف ایک انڈسٹری کو کہہ دیں یا ٹریفک کو کہہ لیں یا اپنی یہ کنٹریبیوٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن اوورال نیچرل فنامنا بھی بہت سے ہیں جس کی وجہ سے یہ اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے. کیا جو فیکٹریز کا پولیوشن ہوتا ہے یا گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، کیا اس کی وجہ سے آلریڈی جو ایک خطرناک فضا ہے وہ اور خطرناک ہو جاتی ہے؟ بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی فیکٹر تو بہت سے ہیں، لیکن یہ جب سارے فیکٹر مل جاتے ہیں تو وہ انٹینسیفائی ہو جاتا ہے اور آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے. آپ کی ایک تھریش ہولڈ لمٹ ہے، اس تھریش ہولڈ لمٹ تک تو آپ پارٹیکولیٹ کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے گلے میں اریٹیشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک سیکنڈری پولوٹنٹ ہم کہتے ہیں اوزون کو. اوزون جب آپ کا ہائیڈرو کاربن، گاڑیوں سے نکلنے والا ہائیڈرو کاربن جو ہوتا ہے اس کو جب ناکس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ایک اوزون کا ہوتا ہے. اور اوزون کی کنسنٹریشن جو ہم نے دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی صبح 9 بجے سے لے کے 2:30-3 بجے تک یہ کنسنٹریشن شروع ہو جاتی ہے بننا 9 بجے، اور 3 بجے یہ میکسیمم ہوتی ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں گے تو اوزون آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے، مین کہ آپ کے جسم کو وہ جلا سکتا ہے، یعنی آپ کو برننگ آپ کہہ رہی ہیں نا احساس ہوتا ہے، تو زیادہ تر وہ اوزون کی وجہ سے ہوتا ہے. تو برننگ احساس جب آپ کی اسکن کو وہ ٹچ کرے گا تو آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ کوئی چیز آپ کو جلن سی فیل ہو رہی ہے. بالکل جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شو کے دوران اس ڈسکشن کو اور مزید پرسنل بنانے کے لیے ہم کالز لیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. چلیں جی، بتائیں جی کیا پوچھیں گے. اچھا، میں بائی پاس کی طرف رہتا ہوں، یہاں پہ نا فیکٹری ہیں بہت زیادہ، چمنیاں جی وہ دھواں چھوڑتی ہیں تو ماحول خراب رہتا ہے. اسموگ نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ رہتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سر سے کہ یہ اس کے خلاف انتظامی ایکشن کیوں نہیں لیتی، کیونکہ سالہ سال سے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے اور موسم کا جب بدل رہا ہے نا تو اس سے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور اب تو 7 بہت سے بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. تو جی آپ کس علاقے کی بات کریں، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں پلیز. یہ بائی پاس ہے، روشن والا بائی پاس. چلیں جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ مسئلہ شاید ایک علاقے کا نہیں بلکہ بہت سارے علاقے ہیں فیصل آباد شہر کے اندر جہاں پر یہ ایشو پرسسٹ کرتا ہے، اور موسٹ علاقوں میں انفیکٹ یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. رمضان، اداروں کی طرف سے کیوں کچھ کیا نہیں جاتا؟ شہریوں کی صحت ایک پرائیورٹی کیوں نہیں ہے؟ بہت شکریہ فاطمہ. کچھ اس طرح ہے کہ 2012، 13 اور 14 میں ایک ڈرائیو بھی چلی جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیصل آباد شہر کے اندر جتنے بھی انڈسٹری کلسٹرز ہیں ان کو اٹھا کر شہر سے باہر لے جایا جائے، اور کچھ ایسا ہوا بھی. اب ہم اگر بات کریں روشن والا بائی پاس کی تو یہ اس جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں سے 15 کلومیٹر کا ڈایا جو ہے وہ بنے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ انڈسٹریز شہر سے باہر نکلی اور بائی پاس کے ساتھ ساتھ چلی گئی. اب آبادی آہستہ آہستہ ان بائی پاسز کو بھی ٹچ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے علاقے جو کہ پہلے کسی نہ کسی حد تک انڈسٹریل کلسٹرز موجود تھے وہ وہاں پر آبادی چلی گئی. اب جب وہاں پہ گھر بن رہے ہوتے ہیں تو جو رہائشی ہیں ان کو اس حوالے سے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی چمنیاں بھی ہمیں پھر اچھی نہیں لگتی، وہاں سے نکلنے والے دھوئیں سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک انڈسٹری اگر لگی ہوئی ہے، ایک یونٹ لگا ہوا ہے، پھر 2-4 اور آ جاتے ہیں.
جس وجہ سے وہاں پر جو آبادی ہوتی ہے ان کو بھی مسائل رہتے ہیں، اور جو وہاں پہ صنعت کار ہے وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ محکمہ ماحولیات کی اگر ہم بات کریں تو 2015 میں 16 میں ان کے پاس ایسی پاورز موجود تھیں جن کے تحت نہ صرف انڈسٹری کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کریک ڈاؤن ہوتا تھا، یونٹ سیل کیے جاتے تھے، ہم اس کو رپورٹ کرتے ہوتے تھے۔ اب محکمہ ماحولیات کے پاس جو ہیں وہ پاورز نہیں ہیں۔ یہ اس متعلقہ جو انڈسٹریل یونٹ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں تو جا سکتے ہیں اور ان کی پرسنل ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، انہیں نوٹسز بھی سرو کر سکتے ہیں، لیکن اس پاور کے ساتھ کہ گیٹ کو تالا لگا دیا، چمنی بند کروا دی، بوائلر بند ہو گیا، اب یہ ان کے پاورز میں نہیں ہیں، جس وجہ سے اب شہر کے بہت سے علاقوں میں جو سائزنگز ہیں یا اسی طرح کے ڈائنگ یونٹس ہیں وہاں پر جو لو کوالٹی فیول ہے، ایندھن ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے، لیدر جلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کپڑا جلایا جاتا ہے، لنڈے کا میٹیریل جو ہے وہ جلایا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ ماحولیات کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ماحولیات کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو دیکھے اور جو ایسے علاقے جو واقعہ ہی رہائشی طور پر ڈکلیئر ہیں وہاں پر کسی بھی یونٹ کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جھنگ روڈ کے اوپر لیاقت آباد نمبر 2 ہے، وہ 5 مہینوں کے لیے یا 6 مہینوں کے لیے غلطی سے یا کسی نے کوشش کر کے اس کو جو تھا وہ انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کروایا، اس کے بعد ڈی او ماحولیات نے دوبارہ اس کو ریزیڈینشیل کر دیا۔ اب جو متعلقہ ٹاؤن انسپیکٹرز ہیں جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہیں ان کی ملی بھگت سے وہاں پر انڈسٹریل یونٹس لگائے جا رہے ہیں، جبکہ رہائشی جو ہیں وہ ہر دوسرے روز کسی نہ کسی دفتر کا رخ کرتے ہیں اور ان کے خلاف درخواست بازی بھی ہوتی ہے، پھر رہائشیوں کو بلیک میلر کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ محکموں کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ شہریوں کو جو ہے وہ صاف ستھری فضا ملے، لیکن دوسری جانب شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر لیں تو اس بات کا خیال ضرور کریں کہ یہ رہائشی علاقہ ہے یا انڈسٹریل ہے۔ بالکل جی، ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے گھر لینے سے پہلے، تو لیکن یہ مسئلہ ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، آپ نے ٹھیک ٹھاک؟ جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر ہمارے نا ستیانہ روڈ پہ ہے فیکٹریز وغیرہ ہے، تو جب دھواں نکلتا ہے نا تو وہاں سے دھواں جب ہوا میں شامل ہوتا ہے تو یہ یقین کریں کہ ہمیں باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ جو دھواں جو ہے نا ہمارے گلے کو پڑ رہا ہے یا ہمارے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اس میں۔ تو یہاں کا وہ پتا ہے کہ جیسا کہ ہیپیٹس بی سی کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں جی، تو وہ اسی وجہ سے زیادہ تر ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ ویسا کچھ کیا جائے جس کے یہ جو محلوں میں ہے یہ محلے میں وہ ویکتی نکل سکے یہاں سے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ڈیفینیٹلی ایک اور کالر جنہوں نے سیم آلموسٹ بات جو ہے ایک ڈفرینٹ ایریا کے اندر بتائی ہے، ستیانہ روڈ کے حوالے سے بات کریں تو جب آپ دوسرے ڈائریکشن میں جانا شروع ہوتے ہیں، ایون اگر آپ جو پل ہے اس کے پاس کا علاقے کی بات کریں وہاں پر بھی بہت ساری فیکٹریز ایگزسٹ کرتی ہیں، آتے جاتے ہوئے آپ کو نظر بھی آتی ہیں کہ کتنا دھواں ان سے باہر نکل رہا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ان ایریاز میں رہتے ہیں، جو کہ گزر نہیں بلکہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے لیے چیزیں کتنی مشکل ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے لازمی طور پہ بات کریں گے اور ادارے کیوں کچھ نہیں کر پائے، کیوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بننا، آپ کی کوئی بھی کنسرن، سوال یا پھر ایکسپیرینسز ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو جو نمبر آپ کی اسکرین پر اویلیبل ہے جلدی سے اس پر کال ملائیں، کس چیز کا ویٹ کریں، جلدی سے کال ملائیں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں۔ آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے میں ایک کال ریسیو ہوئی تھی جس میں انہوں نے بات کی تھی ستیانہ روڈ کے حوالے سے، کس طرح سے فیکٹریز اور وہاں سے نکلتے ہوئے دھوئیں کی وجہ سے ان کو ایشوز کا سامنا ہوتا ہے اور کیوں اداروں کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گی وہیں سے ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ فیصلہ آباد اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ انڈسٹری ہے، سارا ہے۔ ہم نے جیسے 2014-16 میں یہاں ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ تھا، تو اس وقت ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کی کچھ پاورز ہوتی تھیں، اس پاور کے ساتھ جو ڈی سی او صاحب تھے ان کے ہم پاور بیسیکلی وہ ان کی تھی اور ان کے ساتھ ہم سیل وغیرہ کرتے تھے۔ انوائرمنٹ ایکٹ میں پروویژن جو ہے وہ امیڈیٹ ریلیف ہم نہیں دے سکتے، اس میں ہے کہ جی آپ
کو اس کو جو سننا پڑے گا اسے پہلے نوٹس دیں گے, سنیں گے, اس کے بعد اسے انوائرمنٹ پروٹیکشن آرڈر ایشو کریں گے, اور آرڈر کے بعد پھر وہ ہے کہ اس کو اگر وہ ریزنیبل ٹائم دیں گے کہ وہ اپنا ویسٹ واٹر یا ایئر کے لیے وہ چیز لگائے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کا ہم چلان بنا کے عدالت میں بھیجیں گے. اب عدالت میں جب جائے گا تو وہ 4 مہینے 6 مہینے وہ ایک عدالتی پروسیجر کرمنل پروسیجر کے تحت ہے, وہاں بھی ٹائم لگتا ہے, تو وہ ریلیف نہیں ملتا. اس سے پہلے ہم دیتے تھے فوری ریلیف, یعنی آپ نے کی انہیں ہم نے گیا, ہم نے ایک نوٹس دے دیا کہ جی آپ یہ لگا لیں, نہیں لگاتے تو اسے بند کر دیا, اسے 1 ہفتہ 2 دن یا 4 دن جتنا ہے ہم نے بند کر دیا. اس کے بعد پھر اسے اس کنڈیشن کہ جی آپ 10 دن 15 دن میں لگا لیں, تو وہ اس پیریڈ میں میکسیمم ہمارے جو لگے تھے ایئر کنٹرول ڈیوائسز وہ لگی ہوئی تھی. ابھی بھی وہ کام کر رہی ہیں. اصل ایک جو شہریوں کو تھوڑا سا مشکل ہے وہ ہے کہ لا میں ہے کہ جی 40% رنگل مین جو اسکیل ہے وہ الاؤبل لمٹ ہے. اب وہ دھواں جو فیکٹریوں کو الاؤ ہے, اب وہ انڈسٹریل ایریا میں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا, لیکن رہائشی علاقے میں جب وہ اتنی لمٹ جو الاؤبل لمٹ میں بھی دھواں دے رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ لوگوں کے لیے پریشان کن ہوتا ہے. تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے پاس چونکہ یہ فیکٹری ہے تو وہ اب وہ رہ بیسیکلی لمٹ میں ہے, تو قانون ہمارا جو انوائرمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہم ان کے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتے. اس کا جو بیسٹ ہے, جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ جی آپ پلاننگ کریں, سارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ایک جگہ پہ کہ ہم نے اگر کوئی انڈسٹری ہے, یہ انڈسٹریل ایریا, وہاں رہائشی نہ ہوں, اور جو رہائشی علاقہ ہے وہاں انڈسٹری نہ ہو. اور اگر آپ کے کوئی رہائشی علاقہ ہے تو جیسے ہے کہ آپ کے کارپوریشن ہے, آپ کے لوکل لاز ہیں, ان کے تحت ان پہ آپ جرمانے کریں, یا ان کا جو اینول آپ نے ان سے ٹیکس لینا ہے وہ اتنا بڑھا دیں کہ شہروں میں فیزیبل ہی نہ رہے کہ جی وہ فیکٹری یہاں چلا سکیں. انہیں آسان ہو کہ جی یہاں ہمیں اتنا زیادہ لوکل گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا ہے, تو ہم یہ چلے جاتے ہیں انڈسٹریل ایریا میں. لیکن وہاں بھی یہ نہ ہو کہ جی انڈسٹریل ایریا میں بھی جائیں, وہاں ساتھ ساتھ گھر پھر بننا شروع ہو جائیں, پھر انہوں نے شکایت لگانا شروع کر دیں. ابھی فیڈمک میں ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ جی فیڈمک میں فیکٹریوں سے جو دھواں نکل رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں ایک لمٹ سے زیادہ تو ہم روک سکتے ہیں, لیکن اس لمٹ میں اگر ہے تو ہم اس پہ کارروائی نہیں کریں گے. لیکن لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں جی کہ جی یہ دیکھیں جی چمنی سے دھواں نکل رہا ہے. اب ظاہر انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم جو کہتے ہیں ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ ترقی بھی کریں, آپ اپنی انکم بھی جنریٹ کریں, اور لوگوں کی صحت کا بھی متاثر نہ ہو. یعنی آپ بالکل صرف اگر ہم صحت پہ چلے جائیں تو آپ کو جنریشن نہیں ہوگی انکم کی, اور آپ کی انڈسٹری کام نہیں کرے گی. تو سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے انڈسٹری میں بھی, آپ کو انڈسٹریل ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے آپ کو شہروں میں, لیکن جہاں رہائشی علاقے ہے وہاں پیور انوائرمنٹ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, تو پہلے جی ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں سلمان بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی بتائیں کیا پوچھیں گے. میں ابھی پروگرام ابھی دیکھ رہا تھا اسموک کے حوالے سے. بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں جو ڈپارٹمنٹ نے لیے ہوئے ہیں کافی حد تک, نو ڈاؤٹ. بٹ یہ کہ اس سے پرٹیکولرلی میں اپنے ایک ایشو کو لے کے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. میری بیسیکلی فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں, سرگودا روڈ پہ رہائش ہے. شاید سر کے نالج میں بھی ہو, نیئر الحلال ٹریولز ہے, اس کے ساتھ ہی ڈھلائی کی فیکٹری ہیں. بیسیکلی یہ سلائی مشینوں کے پارٹس بناتے ہیں. جی جی بالکل. اور مطلب وڈ یو بلیو کہ ہم مطلب جب موسم کبھی سم ٹائم فیصل آباد میں بہت ریئر جو کہ بڑا اچھا کبھی ہوتا ہے تو ہم لوگ چھت پہ جاتے ہیں, تو اسی ٹائم ہی یہ اپنا وہ سلسلہ آن کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے پرٹیکولر ہوا میں اتنے زیادہ اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چھتوں سے لے کر نیچے مطلب گراؤنڈ فلور تک ایون ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ اس طرح کے پرٹیکولرس ہوتے ہیں کہ اگر پنکھا چل رہا ہے اور پنکھے کے اوپر جا کے وہ بیٹھتے ہیں وہ پرٹیکولرس, تو اس پہ باقاعدہ جس طرح سے کوئی زنگ جم جاتا ہے, لوہا جم جاتا ہے, بیسیکلی لوہے کے پرٹیکولرس ہے نا, تو وہ کچھ انگریڈینٹس کچھ اس طرح سے یوز کرتے ہیں جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ بھٹی چلاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو وہ اتنا زیادہ, میرے پاس باقاعدہ اس کی موویز اویلیبل ہیں, ریکارڈنگ لائیو ریکارڈنگز اویلیبل ہیں. تو میں یہ تھوڑا سا اباؤٹ اٹس بین 5 to 6 years میں اس چیز کو میں نے ٹیک اپ بھی کیا انوائرمنٹ کے ساتھ. پنجاب وہ سی ایم پورٹل پہ بھی اس کی کمپلینٹس کی مطلب کچھ فالو اپس بھی ہوئے, بٹ الٹیمیٹلی یہ
کہ میرا کچھ سولوشن اس کا کوئی مجھے نہیں ملا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت ہی ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ جو انہوں نے سیناریو بتایا ہے، سن کر ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بٹ یہ صرف ایک انسان کی حقیقت نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی حقیقت ہے ہمارے ملک میں. اور اسپیسیفکلی فیصل آباد کی کیونکہ ہم بات کریں تو فیصل آباد کے حوالے سے رمضان اٹس این ایبسلیٹلی ہیوج ایشو. اور ٹاکسک پارٹیکلز کی وہ بات کر رہے تھے جو کہ وہ میٹل کی طرح کی کہہ رہے تھے کہ جم جاتے ہیں. کتنی پریشانی کی بات ہے. اور شہریوں کی ہیلتھ، ان کی فیملیز کی ہیلتھ، ہمارے لیے ہماری فیملیز اتنی پیاری ہے، پریشانی نہیں ہوتی سن. بالکل ایسا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ ڈھلائی کے یونٹس ہیں یا ایسی فارمز جو کہ کیمیکل کا کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو باقاعدہ اس کی اسمیل محسوس ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر ویسٹ واٹر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی کیمرے میں آ جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ایئر پولوشن کا مسئلہ ہے تو سر وہ بھی کیمرے میں آ جاتا ہے. لیکن اگر کہیں پر کیمیکل جو ہے وہ فضا میں موجود ہے اور وہ یونٹ کیمیکل کا کام کر رہے ہیں یا کیمیکل سے متعلقہ کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو وہ جو اسمیل ہے وہ نہ کیمرے میں آئے گی، نہ آپ اس کو کسی طرح جو ہے اس کی تصویر بنا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی ظاہر بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی ایسے مسائل ہیں. اور میں کئی ایک بار محسوس یہ کرتا ہوں کہ محکمہ ماحولیات کا وہ انسپیکٹر جو اپنی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے اور بڑے یونٹ کے گیٹ پہ جا کے اسے وہ گارڈ روک لیتا ہے جس کے پاس کوئی 4 فٹ کی لمبی گن ہے، تو جب اس انسپیکٹر کی بیک پہ تگڑا ڈی سی نہ کھڑا ہو، تگڑا آفیسر نہ کھڑا ہو تو یقین کریں وہ اس فیکٹری میں داخل بھی نہیں ہو پاتے. اور یہ بڑی جو ہے وہ حقیقت ہے. شوکت صاحب کے ساتھ ہم نے ایک فیکٹری میں جو تھی وہ کارروائی کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ انلیگل فیکٹری تھی. انہوں نے اس وقت اس کو سیل کیا، پھر کچھ عرصہ بعد ان کا ٹرانسفر ہوا اور وہ فیکٹری دوبارہ چلی اور وہ ابھی بھی یونٹ جو ہے وہ تیل صاف کرنے کا یونٹ ہے فیصل آباد میں، وہ چل رہا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا، 6 سے 8 جانیں گئیں، دوبارہ وہ یونٹ وہیں پہ ویسے ہی چل رہا ہے. لوکل اتھارٹیز کی طرف سے ایٹ دا مومنٹ کیا یہ کاروائیاں جو ہے اس وقت جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے بالکل خاموشی ہے. وہ ضلعی انتظامیہ ہو، وہ محکمہ ماحولیات ہوں، بالکل خاموشی ہے. اور وہ یونٹ جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس وقت سدھار کے علاقے میں چل رہا ہے. اور وہ چیلنج بھی ہے سب کے لیے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور اسی طرح بہت سارے یونٹس موجود ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر چل رہے ہیں. ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جو مولک شوکت اعجاز صاحب ہیں یہ صرف رپورٹس پیش کرتے ہیں، ان کی لیبارٹری کارروائی کرنا جو ہے ان کے محکمے کی اب ذمہ داری نہیں ہے. بالکل جی. اور محکمے کی نہیں. اچھا جی، تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو خاموشی ہے لوکل اتھارٹیز کی طرف سے اتنے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کلیئر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی پہلے ہمارے پاس جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کے تحت جو پار تھی تو وہ آپ کو فوراً نظر آ جاتا تھا، جیسے ہی کہہ دیا ہم نے فوراً سیل کر دیا. اب یہ جو آپ پرٹیکولر کہہ رہے ہیں یا جو ابھی آپ ایک اور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہمارے پاس تھا، تو وہاں جو ایشو ہے وہ ان سب کا جیسے میں نے کہا جی ہم نے ان کا چلان کر کے کورٹ میں دے دیا. اب یہ جو شارٹ ٹرم تو یہ ہے، لانگ ٹرم میں نے کہا جی یہ صرف اس لیے پاسبل ہوگا آپ کا کہ آپ ان انڈسٹری کو کسی پرٹیکولر ایریا میں شفٹ کریں، وہاں ان کی مانیٹرنگ بھی آسان ہوگی، ان کو دیکھا بھی جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ جی دن کو تو یہ بہت اچھا فیول آپ ہم سب ہوتے ہیں، ہمارا انسپیکٹر ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا فیول استعمال، رات کو یا کسی وقت یہ جب سب اسٹینڈرڈ فیول استعمال کرتے ہیں، کپڑا پلاسٹک یہ وہ، اس کی وجہ سے اسمیل بھی آتی ہے، دوسرا ہوتا ہے تو وہ مسئلے آتے ہیں. تو جب تک ان لوگوں کو آپ نے شہروں سے شفٹ نہیں کرنا، یہ لانگ ٹرم سلوشن تو یہی ہے. لوکلی آپ ایک دفعہ بند کر دیں گے، جیسے میں نے کہا جی میں نے بند کیا، میں ٹرانسفر ہوا دوبارہ چل پڑا، اس کے بعد پھر وہ عدالتوں سے اسٹے لے لیتے ہیں، نہ وہ بھی ہے وہ چل جاتا ہے. اب دوسرا ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت تھوڑے ہیں. میرے پاس ایک تحصیل میں ایک انسپیکٹر ہے، ہمارا فیلڈ آفس، میں بیسیکلی لیبارٹری سائٹ پہ ہوں. ہمارے یہاں 2 آفس ہیں، ایک لیبارٹری ہے جو ہم ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے دیتے ہیں اور دوسرا سیکشن ہمارا فیلڈ والا ہے، وہ وہاں وسیم چیمہ صاحب ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہاں. ان کے پاس یہ زیادہ تر مسئلے جو آتے ہیں ادھر، ان کے پاس ایک تحصیل میں ایک انسپیکٹر. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسپیکٹر اور وہ بھی اپنی ذاتی موٹر سائیکل پہ ہے
تو وہ کتنا ایریا کور کر سکتا ہے. کمپلینٹس تو نو ڈاؤٹ پوری تحصیل میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر پروسیجر ہم آپ کو بتایا کہ جی یہ پروسیجر ہے. ابھی جو پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی ہیلپ ہوئی ہے کہ ڈپٹی کمشنرز کو انہوں نے ریپرزینٹ بنایا ہوا ہے. اور جو ابھی جیسے اسموک شروع ہوگا تو ہم پی ڈی ایم اے کی جو ایکٹ کے تحت کچھ کارروائیاں جو ہمارے انسپیکٹر کریں گے تو اس میں وہ پھر بہتر جگہ. لیکن جب پی ڈی ایم اے کا ایکٹ انہیں ڈیلیگیٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ لمبا پروسیجر جو انوائرمنٹ ایکٹ کا اوریجنل پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ جی ڈپارٹمنٹ خاموش ہیں. ڈپارٹمنٹ خاموش نہیں ہے, اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کام کرنا ہے جو لا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. بالکل جی, میں چاہوں گی کہ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں. اداروں کی فوری اٹینشن کی ضرورت ہے ان ایشوز پر. کب تک شہری سفر کرتے رہیں گے اور اداروں کی طرف سے کچھ نہیں کیا جائے گا؟ تو جی مزید گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آج اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں اسموک کے حوالے سے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی اوور آل کوالٹی آف لائف اور ان کی ہیلتھ امپیکٹ ہو رہی ہے. آپ لوگ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ رہیں. لیکن جہاں پر اسموک کی وجہ سے ہر کسی کی کوالٹی آف لائف, ڈفرینٹ طرح کی بریدنگ پرابلمس, ڈفرینٹ طرح کی لنگس کے ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے شہری کس طرح سے سیف ہو سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنا کوئی بھی کنسرن, کوشچنز یا ایکسپیرینس شیئر کرنا تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا. آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. تو جی لازمی طور پہ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں پر ہم بات کر رہے تھے اسموک کے حوالے سے, بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. انڈیا کے اندر بھی بات کریں تو پچھلے سال 2020 کے اندر اسموک اینٹی اسموک گنز یا مشینز کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ اسموک کنٹرول کیا جا سکے. بہت سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے فیکٹریز شہروں کے اندر ہیں, ریزیڈینشیل ایریاز بڑھ گئے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, ہمارے اداروں کی طرف سے اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ جی بالکل, اب ریسرچ ہو رہی ہے, جیسے آپ کہہ جی اسموک ٹاورز بن رہے ہیں, کوئی ایسی چیزیں لگ رہی ہیں, لیکن وہ ایک لوکل ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے. اس کا جو لوگوں کو فائدہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ اس میں وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی سکنگ مشین لگا کے اس کے آگے فلٹر لگا لیتے ہیں تو پارٹیکولیٹ اس میں سے فلٹر ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں اور ہوا صاف ہو جاتی ہے. لیکن وہ کتنا, وہ ایک لمیٹڈ جگہ کے لیے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہے کہ آپ وہاں پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, وہ ہوا کو دھوتے ہیں, ایک قسم کے پودوں کو, درختوں کو دھوتے ہیں, تو اس میں بھی اس سے بہتری آ جاتی ہے. لیکن اس میں جب تک آپ بیسک جو چیزیں ہیں, جو اس کے فیکٹر ہیں وہ ختم نہیں کریں گے تو یہ وہ ہے کہ جی آپ اپنی روڈ کنڈیشن, اپنی ٹریفک کو, اپنی انڈسٹری کو جب تک ان سب کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے, روڈ آپ کے مٹی سے ریت وہاں نہ ہو, مٹی نہ ہو, آپ کا جو سالڈ ویسٹ ہے یہ پراپر اٹھایا جائے اور یہ سڑکوں پہ نہ بکھرا ہو. اس کے علاوہ آپ کی جو گاڑیاں ہیں اسپیشلی اس کو ٹائملی ٹیون اپ ہوں تاکہ اس میں سے دھواں اور جو زراعت ہیں وہ نہ نکلیں. انڈسٹری میں ویٹ اسکربر, سائیکلون جو ہے وہ لگائے جائیں اور ان کو پراپر چلایا بھی جائے. اور سب سے بڑا کہ جی انڈسٹری میں جو فیول استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ نیچرل گیس پہ گیس کی کمی ہو گئی, پھر بھی یہ آ گئے ایل این جی پہ, وہ بھی اب نہیں مل رہی, پھر یہ انہوں نے ٹاکیاں اور دوسری چیزیں جلانی ہوگی, اب یہ کوئلہ جلا رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کوئلہ جلائیں گے یا ٹاکیاں جلائیں گے تو اس کے جو چیزیں وہ ہوا میں جائیں گے, تو وہ ہے. اب یہ کچھ چونکہ ہمارے پاس نیچرل گیس کی کمی ہو گئی ہے تو یہ مجبوری ہے, ہم نے فیکٹریوں کو بھی چلانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پہ کوئلہ اگر آپ جلاتے ہیں تو اس پہ آپ یہ زیادہ کریں. اب جو احتیاط شہری کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک تو ماسک کا استعمال کریں, باہر کم سے کم نکلیں, اسپیشلی جب فوگ ہو, اسموک ہو. سوری میں آپ کو کٹ آف کر رہی ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اور ہمارے کالرز ہمارے لیے بہت خاص ہیں, تو جی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں, ہمایوں ٹاؤن فیصلہ آباد سے روڈ سے. جی جی بتائیں کیا پوچھیں. ہمارا رہائشی علاقہ ہے, یہاں پہ ماربل فیکٹری لگی ہوئی ہے, اس کے شور سے اس کے جو مٹی اڑتی ہے اور جو کٹنگ کرتے ہیں پتھر کی, اس سے ہم بہت پریشان ہیں. اس کی کمپلین کہاں پہ ہوئی یہ پوچھنا تھا سر سے.
بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. لازمی طور پہ جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ کمپلین اگر کوئی شہری کرنا چاہتے ہیں رمضان کہاں پہ کمپلین کی جا سکتی ہے؟ یہ تو بہتر ملک صاحب بتا سکتے ہیں کہ کہ کہاں سب سے بہتر دیکھیں اس وقت ایک تو پی ایم پورٹل بہت ایفیشنسی اس پہ ہے، کیونکہ اس پہ پرائم منسٹر آفس اسے دیکھ رہا ہے. اس پہ ٹائم لیمٹ ہے کہ جی آپ نے اس میں اس کو حل کرنا ہے. اور اس میں جو دوسرا بہتر ہے کہ وہ کمپلیننٹ کی سیٹسفیکشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا مسئلہ حل ہوا، اور اگر وہ سیٹسفیکشن نہ ہو تو پھر وہ اسے ری اوپن ہو جاتی ہے. تو سب سے بیسٹ فورم تو ہے آپ کا پرائم منسٹر پورٹل. اس کے علاوہ آپ محکمے کو ڈائریکٹ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کو کمشنر آفس میں دے سکتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر آفس کو دے سکتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ کے آفس دے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے پرائم منسٹر پورٹل پہ اس کی کمپلینٹ کریں، اور پھر وہ جو بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ، چاہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، وہ پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے اس کو ریزالو کرے. بالکل جی، فیوچر میں تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے جس طرح سے بیٹر پلاننگ کی جا سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے کہ شہر سے باہر فیکٹریز کو لگایا جائے. لیکن ایٹ دا مومنٹ جو شہری ہیں، آلریڈی اسموک کا سیزن شروع ہو چکا ہے، بہت ایک بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. شہریوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، لنگس کے ایشو ہوتے ہیں، بریدنگ پرابلمز ہونا شروع ہو گئے ہیں. کرنٹلی کیا کیا جا سکتا ہے؟ خود کیا کر کے شہری بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے آپ کی پرسنل پروٹیکشن. تو وہ تو جیسے میں نے کہا جی آپ ماسک استعمال کریں، اسپیشلی اگر آپ اس ایریا میں جا رہے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں مٹی زیادہ ہے تو وہ ماسک استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہے اگر اسکن برننگ ہے تو آپ گھر جیسے آئیں اسے چہرے کو اچھی طریقے سے دھو لیں تاکہ اگر کوئی وہ ذرات آپ کے چہرے کے ساتھ برن کر رہے ہیں وہ نہ ہوں. اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے طور پہ اپنے حصے کی جو شمع ہے کہ جی آپ درخت لگائیں. اپنے گھر میں جب صفائی کریں تو وہاں سے آپ کا پانی جو ہے سڑکوں پہ نہ آئے تاکہ وہ سڑک نہ ٹوٹے. اور یہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں. انوائرمنٹ جو ہے یہ ایک نہ ایک بندے سے پلوٹ ہوتا ہے اور نہ ایک ڈپارٹمنٹ یا کچھ مل کے اسے صحیح کر سکتے ہیں. یہ ہم سب کا سانجھا ہے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے تو یہ ہوگا. کیونکہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ صرف انڈسٹری کی حد تک تو کام کر سکتا ہے، اس پہ جیسے میں نے کہا جی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف دیں، لیکن جو قانون ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا تھا. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹر ہیں. آپ گھروں میں آپ دیکھیں تو ابھی اس موسم میں جو سالڈ ویسٹ کو آگ لگا دیتے ہیں ہمارے ہر جگہ. باغ میں جائیں تو وہاں، پارک میں آپ جائیں تو وہاں پتوں کو آگ لگائی جاتی ہے، گھروں میں محلے میں جائیں تو دکاندار آگ لگا رہے ہوتے ہیں. آپ صبح صبح اٹھیں تو ہر جگہ آپ کو آگ لگ کے. تو یہ اس روش کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ اس پہ آپ ہر جگہ تو آپ اپنے ریگولیٹر نہیں بٹھا سکتے کہ ہر جگہ دیکھے کہ جی کس جگہ کس خاکروب نے آگ لگا دی، کسی محلے والے نے آگ لگا دی. بالکل جی، کیونکہ کس طرح سے آپ یہ خیال رکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک محلے میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ہماری اپنی ریسپانسبلٹی ہوئی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے رمضان، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تو جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ جی ہمارے علاقے میں کچھ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. میں غلام محمد آباد فیض آباد کے علاقے میں رہتا ہوں، اجاز ٹاؤن میں. تو ادھر رات کے ٹائم نا فیکٹریوں والے لنڈا چلاتے ہیں، جوتے چلاتے ہیں، پولیسٹر کے کپڑے جو لنڈے کے ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ وہ جلاتے ہیں. بہت زیادہ کالا دھواں نکلتا ہے رات کو، سانس لینا مشکل ہوا ہوتا ہے. ادھر ڈینگے بھی بنی ہوئی ہیں، سیزن بھی لگے ہوئے ہیں، پرنٹ بھی ہے. تو کائنڈلی اس پہ کوئی قانونی کارروائی کروائیں تاکہ یہ ہمارے علاقے میں ہمارے بچوں کی جو زندگی ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. بالکل جی، اپنے علاقے کا نام ایک دفعہ بتا دیں. جی علاقے کے نام ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں پلیز. فیض آباد. چلیں جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈیفینیٹلی جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے رمضان کے، بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. شہریوں کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ان کی کوالٹی آف لائف پہ اثر نہیں پڑے. لیکن جس طرح سے آئی تھنک بہت سارا ہم نے کور کیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں کس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے کی جا سکتی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کرنٹلی شہری کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی رسپانسبلٹی اگر ہم لیں انڈیویجولی تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل یا کار میں لے کے نکلتا ہوں مجھے اس کی فٹنس کو یقینی بنانا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں
व्हीकल एग्जामिनेशन का आपने कोई बहुत इदारा ही सही बात की कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इदारा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। गाड़ियाँ जो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी फिटनेस कहीं पर चेक नहीं हो रही। और यही सबसे बड़ा, जिस तरह मलिक साहब ने बताया भी कि तकरीबन 42% टू 45% जो एमिशन है, जो आलूदगी है, वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। तो अगर हम अपनी ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर लें तो इस तरह के मसाइल जो हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। भट्टों को जिग जैग पर मुंतकिल किया गया जो कि 100% नहीं हुए, लेकिन सनतकारों को ये बात पता चल गई है, भट्टा मालिकान को, कि हमने इसकी एमिशन को कंट्रोल करना है और उसके ऊपर अगर 100% अमल दरामद करवा लिया जाए। इसके अलावा शहरियों में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बताने की ज़रूरत है कि जो आप आलूदगी ख़त्म करने के लिए कचरा जलाते हैं वो हकीकत में आलूदगी ख़त्म नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बहुत ही आई थिंक स्पेशली हमारे जो ये लास्ट 15 मिनट्स रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना किरदार और फ़र्ज़ अदा करना है माहौल को बेहतर बनाने के लिए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दो बहुत ख़ास मेहमानों का। आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट में, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो आज बहुत ही ख़ास होगा, स्पेशल होगा, बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे गेस्ट कौन हैं, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसके हवाले से मैंने बात करनी थी। आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड डेफिनेटली हमारे खाने जो हैं, पाकिस्तानी खाने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ माइंड में ज़रूर आती है कि आखिर कौन सा कुकिंग ऑयल है जो कि बेस्ट रहेगा इस्तेमाल करने के लिए। तो जी आज मैं एक कुकिंग ऑयल जिसके हवाले से बात करूँगी वो है गोल्डन कुकिंग ऑयल, जिनका दावा है कि उनके ऑयल में सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। डेफिनेटली चाहे हम विटामिन्स के हवाले से बात करें, चाहे हम डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बात करें, वो सब गोल्डन कुकिंग ऑयल में मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि इसमें कोई भी चीज़ पकाने से वो मज़ेदार होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि किसी भी कुकिंग ऑयल के लिए उनका बर्निंग पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, और गोल्डन कुकिंग ऑयल का दावा है कि उनका बर्निंग पॉइंट हाई होने की वजह से आपके खाने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, वो चाहे वेजीज हों, चाहे वो चिकन हो, डिफरेंट तरह की मीट्स हों, उनके न्यूट्रिएंट्स खाना बनने के बाद भी इंटैक्ट रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कई दफ़ा आप खाना बनाते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू उस डिश से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और डेफिनेटली हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि चाहे वो आप स्टोव पर कोई चीज़ तैयार कर रहे हो या फिर जिस तरह के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जहाँ पर आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ जो कि ट्रेडिशनल कुकिंग से हट के होती हैं, उनके अंदर भी अगर आप गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इवन उससे भी आपका खाना जो है बड़े प्रिसीजन के साथ, बड़ा मज़ेदार सा, घर पर बैठे हुए आप रेस्टोरेंट की तरह का खाना बना सकेंगे। और खाने की बात करें तो हर कोई चाहता है कि वो मज़ेदार भी हो, हेल्थ बेनिफिट्स भी हों, और कोविड-19 की दुनिया में आपकी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि उनके कुकिंग ऑयल में वो सारी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ना सिर्फ आपका खाना मज़ेदार होता है, लेकिन आपको इंटरनली कोई भी डिश तैयार की जाती है वो स्ट्रांग बनाती है। और फिर बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों के लिए भी मज़ेदार सी डिशेस बनाते रहना होता है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उनके लिए कोई भी फैटनिंग चीज़ जो है हम ऐड ना करें डिश के अंदर। तो इसीलिए गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि जी आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए उनकी सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है हर खाने में आपको मिलेगी। तो जी ऑफ कोर्स अब हम हमारे गेस्ट की तरफ चलेंगे और मैं आप लोगों को एक दफ़ा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं फैसलाबाद की, और बल्कि इवन और शहरों की भी बात करें तो बहुत ही नोन पर्सनालिटी हैं। फैसलाबाद का बड़ा कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ, बैकग्राउंड है म्यूज़िक के साथ। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स जो है वो फैसलाबाद शहर से निकले हैं, जिन्होंने आगे जाकर पूरी दुनिया के अंदर फैसलाबाद शहर का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज की भी एक ऐसी ही शख्स बहुत ही खास हमारे लिए, और हमारी कोशिश होती है हमेशा कुछ लाइट हार्टेड जो है वो हमारे शो का हिस्सा ज़रूर बने, और टैलेंट जो है वो फैसलाबाद में बहुत मौजूद है। तो जी
بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. منظور مرزا ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ گلوکار ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کتنے بزی ہوتے ہوں گے, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے, تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اگر بات کریں میوزک کے حوالے سے تو فیصل آباد کا ایک بڑا کنیکشن رہا ہے, بڑا بیک گراؤنڈ رہا ہے. فیصل آباد سے نصرت فتح علی خان جو ہے, راحت فتح علی خان جو ہے, وہ ان کا ایون گھر موجود ہے فیصل آباد شہر کے اندر. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے شہر کے ٹیلنٹ کو آگے آتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ کی اپنی جرنی کی بات کریں تو کہاں سے, وہ کب وقت تھا جب آپ کو پہلی دفعہ انٹرسٹ ہوا, آپ کو لگا کہ میں اور سیکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے؟ بس ایسے اسکول دور میں بزم ادب پروگرام ہوتا ہے, اس میں نعت شریف پڑھنی, صوفیانہ کلام پڑھنا, سانگ ڈفرینٹ پرفارمنس کرنی. تو پھر آہستہ آہستہ پھر کالج دور میں مقابلہ مجاز وغیرہ میں جاتا رہا. ادھر سے بڑی پھر پروموشن ملتی رہی ہے, بڑا پھر حوصلہ افزائی ملتی رہی ہے. پھر مجھے لگا کہ میں اس کو بڑا اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. تو بس آپ سب کی دعاؤں سے بس چلی جا رہا نظام تک. بالکل جی. اور کسی بھی چیز کو پرفیکٹ کرنے کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے, اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اور اپنی جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے. وہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ بڑا مشکل کام ہے. موسیقی جو ہے اس کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں ایسے 2 گھنٹے کا کام ہے 3, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. 2-4 گھنٹے یا 8 گھنٹے اس کو آپ کرتے ہو, اس کے بعد پھر اس کو سوچنا, اس کو سمجھنا. موسیقی بڑا کمال شعبہ ہے اور بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس میں پھر جب عزت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, پھر بندہ کہتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے کمال ہو گیا. بالکل جی. اور فیصل آباد کی اتنی معروف شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ سنے نہیں آپ سے؟ تو اگر ہم ریکویسٹ کریں گے آپ سے کہ آپ اگر ہمارے لیے, ہماری آڈینس کے لیے کچھ سنا. ضرور جی, انشاءاللہ. سب سے پہلے میں جیسے کہ 12 ربیع الاول شروع ہو رہا ہے تو میں نعت شریف پیش کروں گا سب سے پہلے. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد, تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد. کیا نام ہے صلی علی نام محمد. اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے دل پہ لکھا نام محمد. اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل
خدا کا کوئی نہیں ہے نور مجسم. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب. ہو جائے اگر ایک چشمے کرم، ہو جائے اگر ایک چشمے کرم، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے. اے شافعِ محشر تیرے سوا، اے شافعِ محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. اے شافعِ محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. اے شافعِ محشر. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی سب لے کے، ذیشان نبی سب لے کے، معراج کا دولہا کوئی نہیں. ذیشان نبی سب لے کے، معراج کا دولہا کوئی نہیں. ذیشان نبی ہے. دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، ان منگتوں کا مداوا کون کرے، ان منگتوں کا مداوا کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں. اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدن کونین تم کا کوئی نہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت الفاظ، بہت ہی خوبصورت آواز. سبحان اللہ، جب بھی اس طرح کی آواز سنتے ہیں، اس طرح کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کے لیے آپ ایک انسپریشن ہوں گے. وہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کی طرح جو ہے وہ بن سکیں. لیکن محنت، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، اس میں بہت ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی وقت آیا جب آپ کو لگا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گا یا بہت مشکل ہے؟ اور میں چاہوں گی کہ آپ کی جو پرسنل جرنی ہے ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں، کیونکہ ہمیشہ ہمیں زندگی میں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس گفتگو کا آغاز کریں، ایک بالکل چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بالکل چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اینڈ ول بی رائٹ بیک. کہیں بھی نہیں جائیے گا.
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज कोशिश होगी कि सीरियस बातें ना करें और जो है थोड़ी सी इंस्पिरेशनल बातें करें, ऐसी बातें करें कि जो आपके लिए मोटिवेशनल हो। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे आप गुलकार हों, चाहे आपको म्यूज़िक की तरफ आने का दिल कर रहा हो, चाहे आप सीखना चाहते हो, तो जी आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप अपने सवाल प्रोग्राम में ऐड करवा सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो जी जल्दी से कॉल मिलाएं और हमारे शो में अपने सवालात जो है वो ऐड करवाएं। तो जी मैं वापस आती हूँ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान की तरफ। फैसलाबाद के बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं, बहुत सारे लोग आपके फैंस भी होंगे और डेफिनेटली इतना जो टैलेंट हो किसी में तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं देख के उनको। जो आपकी अपनी जर्नी रही है उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कोई इस तरह के पॉइंट्स भी थे जहाँ पे आपको लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि पता नहीं हम फेलियर की बात क्यों नहीं करते, हम डाउट्स की बात नहीं करते, हम हमेशा सक्सेस जो है उसको पॉइंट बनाते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में वो मोमेंट्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा दस्तक देता रहता है ना वो कामयाब हो ही जाता है, दरवाज़ा खुलना ही होता है। तो ये कुदरत का कानून है कि जब बंदा मेहनत करता, स्ट्रगल करता तो फिर मंजिल पे पहुंच जाता है। क्योंकि इंसान कभी कभार मायूस भी बंदा हो जाता है, लेकिन जब रिस्पांस अच्छा मिलता है, मेहनत का सिला मिलता है, फिर बंदा हैप्पी हो जाता है। तो मायूस ज़िंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए, बस मेहनत करते रहे, अल्लाह पाक कर्म कर देता, मेहरबानी कर देता है। बिल्कुल जी। और क्लासिकल मौसीकी जो है वो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में सदियों से चली आ रही है, लेकिन रिसेंटली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके शौक जो हैं, उनके जो म्यूज़िक की जो फेवरेट्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो आखिर क्यों स्पेशली अगर हम गज़ल की बात करें, मौसीकी की, क्लासिकल मौसीकी की बात करें, तो क्यों उसमें जद्दत नहीं लाई जा रही? जिस तरह से अगर हम नुसरत फ़तेह अली खान की बात करें, राहत फ़तेह अली खान की बात करें, तो इवन जो आज की जनरेशन है वो सुनती है, तो कहाँ पर जद्दत जो है कहाँ पर लाने की ज़रूरत है? क्लासिकल मैं समझता हूँ उसको तो कभी भी ज़वाल नहीं आया और ना ही आ सकता है, क्योंकि असल मेन चीज़ तो क्लासिकल ही है। तो बाकी ये है कि आजकल जैसे कल्चर चल रहा है, क्योंकि हम सब में स्पीड बहुत आ गई है, जिसको भी देख लो उसने किसी काम में फिर भी वो गाड़ी तेज चला रहा, कहीं भी नहीं जाना उसने, अंदर बहुत स्पीड है। तो जब अंदर स्पीड है फिर वो कोशिश करता है कि मैं कोई म्यूज़िक भी थोड़ा सा ज़रा फास्ट सुनूं, लेकिन वो जब थोड़ा सा उसको होश आती है फिर वो समझता नहीं क्लासिकल। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, तो जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ जी बताएं क्या पूछेंगे? मैं यार कह रहा हूँ, मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। जी जी। मैं पिछली एक सिंगिंग का शौक रखता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, तो मैं पिछली रियाज करता हूँ, गुनगुनाता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ जब मैं आवाज खास तक मैं तो किन इंस्ट्रूमेंट के साथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये आवाज सके और मुझे सुरों की समझ सके? बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो कि म्यूज़िक की तरफ आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, स्पेशली क्लासिकल मौसीकी के हवाले से, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है रियाज के लिए, प्रैक्टिस के लिए? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि तानपुरा उसके लिए, गले के लिए कमाल चीज़ है। तानपुरा के सुर लगा के फिर उसके साथ आवाज़ का रियाज करें। उसके बाद फिर ये है कि ये हारमोनियम आ जाता है या सरबंडल आ जाता है, उसके साथ आवाज़ का रियाज करें तो उसमें बड़ा निखार आता है, बंदा बहुत सुर में हो जाता है। तानपुरा और सरबंडल और तीसरी चीज़ है हारमोनियम। तो वैसे तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं रोड पे जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, तो किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो मेरा दिल किया मैंने इसको सुर में करना, मैंने उसके साथ तो यानी कि कोशिश करते रहे कि हर टाइम रियाज जारी रहे। उसमें यह है कि जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे रियाज कर लेना चाहिए। तो खासकर जो आजकल हारन चलते हैं वो तो ज़रा बसोरे होते हैं, फिर मैं घर वापस आ जाता हूँ, कोई हारन बसोरा कानों को लगे या मैं फिर वापस चले जाता हूँ या फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। लेकिन जो चीज़ जेहन में लगे यार ये मैं इसके साथ ज़रा
मेरा सुर लग जाएगा तो उसको मैं रियाज भी कर लेता हूँ। अरे जी, असल मेन चीज़ है कि कोई आवाज़ आपकी कान में ना पड़नी चाहिए, उसके साथ अपनी आवाज़ मैच कर लें, बंदा सुर में हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी एडवाइस है जी। अगर आपको शौक है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पैशन की ज़रूरत है, और जहां मौका मिले वहां पे रियाज ज़रूर करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने बता दिए। अब ऑफ कोर्स हमारी एक और बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस भी बेताब है, हम भी, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ और जो भी आपका दिल करे। मैं कलाम में पेश कर रहा हूँ। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं शोखीरी गाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं गोहर यक जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना। मैं हुस्न मुजस्सम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं हुस्न मुजस्सम हूँ, मैं गेसुए बरहम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं जलवाए जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना। मैं बासित बिस्मिल हूँ, मैं रौनक के महफिल हूँ, मैं बासित बिस्मिल हूँ, मैं रौनक के महफिल हूँ, मैं बासित बिस्मिल हूँ, मैं रौनक के महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखीरी गाना,
मैं शौक ये کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اتنے ڈفرینٹ ورسٹیلٹی ہونا، ڈفرینٹ طرح کے میوزک کو فالو کر پانا، ڈفرینٹ طرح کے لیرکس کو ادا کر پانا، آئی مین ٹرو ٹیلنٹ ہے. مجھے بھی چھوٹے ہوتے شوق ہوتا تھا میوزک کا، لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے بالکل بھی پرسیو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ میں ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو میرے میں بالکل ٹیلنٹ نہیں تھا. تو جی مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بھول گئے آپ سے کیا گلا کریں، آپ سے کیا گلا کریں، آپ سے کچھ گلا نہیں، بھول جائیں. ہم تو سمجھ رہے تھے تم ملے پیار مل گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے تم ملے پیار مل گیا، ایک تیرے درد کے سوا، ایک تیرے درد کے سوا ہم کو تو کچھ ملا نہیں، بھول جائیں. اس لیے تو بے وفا نہیں، بھول جائیں. دل کو توڑنا ان کا تو ایک کھیل ہے، شیشہ دل کو توڑنا ان کا تو ایک کھیل ہے، ہم سے ہی بھول ہو گئی، ہم سے ہی بھول ہو گئی، ان کی کوئی خطا نہیں، بھول جائیں. اتنے تو بے وفا نہیں، آپ کو بھول جائیں. کاش وہ اپنے غم مجھے دے دے تو کچھ سکون ملے، کاش وہ اپنے غم مجھے دے دے تو کچھ سکون ملے، کاش وہ اپنے غم دے دے تو کچھ سکون ملے، وہ کتنا بد نصیب ہے، وہ کتنا بد نصیب ہے، غم بھی جسے ملا نہیں، بھول جائیں. اس لیے تو بے وفا نہیں، کیا بات ہے. مطلب ایون میں تھوڑی سی کھو گئی تھی آپ کے جب میں سن رہی تھی. بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت الفاظ، اور اگر کوئی کسی کو بھی بھولنے کی کوشش کرے، آئی تھنک یہ سننے کے بعد بھولنا تو بالکل ہی آؤٹ آف دا کویسچن ہے، بلکہ شاید آپ اپنی یادوں میں
खोना शुरू हो जाए। और यही टैलेंट की बात होती है और यही खूबसूरती होती है कि आप किसी और लम्हे में पहुंच जाते हैं जब आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे होते हैं। और स्पेशली गजल, आई थिंक गजल में ये टच होता है कि आपके जो डीपेस्ट इमोशंस होते हैं उनके साथ कनेक्शन होता है और मेमोरीज जो होती हैं आप उनमें कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे आपने वक्त में आप पीछे पहुंच गए और यही खूबसूरती है गजल की। बहुत सारे लोग, एंड ऑफ कोर्स एक दफ़ा फिर मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि मौसीकी स्पेशली सीखना चाहते हैं या उनका पैशन है, उनका शौक है, तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट से अपने सवालात जो हैं आप पूछ सकते हैं। और एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उस्ताद जो होता है, सबसे बड़ा जो है ना एक्सपीरियंस होता है। आप जब किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो उससे आप बहुत सीखते हैं, लेकिन स्पेशली ट्रेनिंग पीरियड में एक उस्ताद की भी ज़रूरत होती है। तो आपकी ज़िंदगी में आपके उस्ताद कौन रहे और मौसीकी के हवाले से कितना ज़रूरी है कि आपको अपने उस्ताद जो है आपको सही मिले और आप उनसे सीखने का आपको मौका मिले? बिल्कुल ऐसे ये लायक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे बड़े अच्छे असातिज़ा मिले, जिनमें उस्ताद शबीर हुसैन साहब और उनके बेटे हैं उस्ताद शबाज हुसैन साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती कि मुझे बड़े अच्छे टीचर मिले, बड़े अच्छे उस्ताद मिले। तो सीखने में बड़ा मज़ा भी आया और बड़ी खुशी हुई और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया। तो बाकी तो बंदा सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, कदम कदम पे सीखता है, तो सीखना भी चाहिए, हर कदम पे सीखना चाहिए। बिल्कुल, उसमें या आपके काम में निखार भी आता जाता है और मंजिल भी आसान हो जाती है। और अगर कोई टिप्स आप देना चाहें उन लोगों को जो इस तरफ आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या टिप्स होंगी जो आप देंगे? बस यही मैं कहूँगा कि जो आप ज़हन में सोच रहे हैं कि मैंने लाहौर जाना, तो लाहौर की बस में बैठे। ऐसा नहीं कि आपने मौसीकी सीखनी है तो आप साथ कोई और भी काम करें या कोई टाइम वेस्ट करें। तो मुकम्मल जो भी आप काम करना चाहते हैं, ख़ासकर मौसीकी आप सीखें, इसको फिर प्रॉपर आप टाइम दें, रियाजत करें और कोशिश करें कि अच्छा उस्ताद आपको मिले जिससे आपको सीखने में कोई दुश्वारी ना हो। बिल्कुल जी। और अगर हर किसी को जिस तरह से आपने एक मुकाम हासिल किया है और एक फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत आज हमारे साथ हैं, और कॉज मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हम एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करें कि हम कुछ सुने, लेकिन उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए ये हमारी खुशनसीबी है। और आज आपकी आवाज़ सुन के यकीनन दिल खुश हो गया सब लोगों का, जो हमारी टीम है। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से आपने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट के अंदर। जाते जाते एक दफ़ा फिर हम इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और जो आपका दिल करता है आप एक दफ़ा सुना दें। मैं भी दिल की तह गहराइयों से आप सबका बड़ा मशकूर हूँ, स्पेशली आपकी पूरी टीम सिटी 41 का बड़ा मशकूर हूँ कि आप हमें दावत देते हैं और इनवाइट करते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा। तस्कीने दिल की खातिर तूने बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, हो जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से
दे तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल प्यार दोबारा ना होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा जुगनू करके हमने जुगनू करी तेरे मिलने के दीप जलाए अखियों में आंसू भर भर तेरे हिजर में हाथ उठाए तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर सांसों के गले का हार दुनिया बोली आसिर तुझे ही डाल किया गए हम हारे और तुम जीते गए हम हारे और तुम जीते हो लेकिन हम साथ कोई हारा ना होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल